मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तो दो किस्म के हुकूक हैं, एक अल्लाह के और एक अल्लाह के बंदों के। अच्छा, जो अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं वो भी हकीकत में हैं अल्लाह ही के। किसी को कत्ल ना करना उसूली तौर पर तो ये हुकूकुल इबाद में है ना भाई, हुकूकुल इबाद में। यही वजह है कि आपने मिसाल के तौर पर जैद को कत्ल कर दिया, अल्लाह ना करे, तो जैद के वारिसों को हक है कि आपसे इंतकाम लें या आपको मुआफ करें। यहां शरीयत बराह रास्त दखल अंदाजी नहीं करती। शरीयत कहती है फ़कत जालना ली वली ही सुल्तानन, हमने ये इख्तियार दिया है मकतूल के वली को, क्योंकि हुकूकुल इबाद में से है ना भाई। मकतूल के वली को हक है कि आपको माफ करे, आपको ऐसे दियत ले या वैसे ही फ्री पॉकेट में छोड़ दे। आप उसका बंदा मारा है तो उससे पूछो। अल्लाह मियाँ कह रहे हैं भाई ये बज़बान हाल गोया ये उनका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अल्लाह कहते हैं जो किसी को जान कर कत्ल करेगा फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जहन्नम में हमेशा जलेगा और अल्लाह का उस पर लानत और गज़ब होगी। अरे भाई, जब ये जैद के वारिसों का मसला है तो फिर जहन्नम की वईदें किस बात की? नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल। जब ये मसला, ये हेडिक जैद के वारिसों का हेडिक है तो फिर अल्लाह बस तूने इख्तियार दे दिया, वो क़िसास लें ना लें, दियत लेके छोड़ दें नहीं जाए, वो उनका मसला है। अब अल्लाह मियाँ फिर ये जहन्नम की वईदें क्यों आ रही है? इससे पता चलता है कि दुनियावी लिहाज से ये उनका मसला है। दुनियावी हकाम जारी होने में तो जैद के औलिया आपको छोड़ दें दियत लेके, जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं आखिरत में सजा दूंगा और वो मुझसे माफी मांगे बगैर वो सजा नहीं टलेगी आखिरत की। तो इससे पता चलता है कि जो हुकूकुल इबाद हैं, खालिस हुकूकुल इबाद, वो पहले हक़ुल्लाह हैं, बाद में हुकूकुल इबाद हैं। असल सजा तो उसमें अल्लाह की तरफ से मिलेगी। तो हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि इस्लाम में दो किस्म के हुकूक हैं, एक अल्लाह के और एक अल्लाह की मखलूक के, इसका एक सही मतलब है, एक गलत मतलब है। गलत मतलब ये लिया जाता है कि जो मखलूक के हुकूक है उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये गैर मुस्लिमों का नजरिया है। तभी गैर मुस्लिम को एतराज होता है कि चोर का चोरी करता है तो हाथ क्यों काटते हो भाई उसका? होता है कि नहीं होता भाई? एक आदमी ने किसी के 20,000 रुपए चोरी किए, फर्ज करो वसीम भाई के, सत्तार भाई ने वसीम भाई की चोरी की, कितने? 20,000। वसीम भाई के 20,000 गए हैं। वसीम भाई में अगर थोड़ी सी अकल और शऊर होगा, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि 20,000 के बदले में मैं सत्तार का हाथ काट दूं। कहेंगे 20,000 का हाथ थोड़ी, हाथ तो 20 करोड़ का है। वसीम को ख्वाहिश ये होगी कि भाई मेरे 20,000 मिल जाएं और सत्तार के 2-4 चित्रौल बोलो लग जाए। 20,000 में इतना ही बनता है, 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ या बहुत ज्यादा 1 महीने की जेल। क्या ख्याल है? तो इसलिए गैर मुस्लिम एतराज करता है भाई जिसकी चोरी हुई है, जिसके 20,000 रुपए गए हैं, उसका हक है ना, उसका नुकसान हुआ है, वो हाथ काटने पर राजी नहीं है और आप मुद्दई सुस्त गोया गवाह चुस्त, आप उसका मिसदाक बन के करोड़ों रुपए का हाथ काट रहे हो 20,000 के चक्कर में। तो गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम, उसको ये एतराज होते हैं इस्लामी सजाओं पर। उसकी वजह यह है कि उसे ये मालूम नहीं है कि इस्लाम में हकीकी मानों में सिर्फ हक़ुल्लाह ही है, हक़ुल इबाद हकीकी मानों में नहीं है। हम सब अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है। तो अल्लाह का कि जो मखलूक का हक जब ज़ाया किया जाता है तो अल्लाह ये समझ रहा है, ये समझता है कि ये मेरा हक ज़ाया हो रहा है, मैंने मना किया है कि चोरी मत करो। अब अगर तुम चोरी कर रहे हो तो वसीम का नुकसान नहीं कर रहे, तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। हाँ, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे कहाँ हैं वो लोग जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खिलाया है भाई? कहाँ हैं वो लोग जब मैं प्यासा था तो उन्होंने, बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, उन्होंने मुझे पिलाया। लोग कहेंगे अल्लाह तू कहाँ भूखा हो सकता है, तू कहाँ प्यासा हो सकता है? तो अल्लाह कहेंगे मेरी मखलूक भूखी थी, तुमने उसे खिलाया तो गोया मुझे खिलाया।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کا پیٹ بھرنا یہ بھی غریب کا حق نہیں ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آنا جو ہے نا مثالوں کے بغیر، چونکہ ممکن یہ کانسیپٹ اسلام آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہے کہ اصل میں اللہ ہی کا حق ہے۔ اب چونکہ اللہ مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتا ہے نا، تو وہ دونوں حقوق آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ مرج ہو گئے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ نے بعض احکام ایسے دیے ہیں جس سے یہ تصور دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ یہ جو میں تمہیں غریبوں کو کھلانے کا حکم دے رہا ہوں نا، یہ اصل میں میری عبادت ہے، غریبوں کی خدمت ضمناً ہے، اصل میں میری عبادت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے بقرعید کے موقع پہ اللہ نے جانور کاٹنے کا حکم دے دیا، جو ایک نوعیت کا بظاہر اول نظر میں ظلم ہے، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ جب میں احسان کا حکم دوں تو احسان ہے، اور جب میں بظاہر ظلم، حقیقی ظلم نہیں ہے، یہ ایسا کام کا حکم دوں جو بظاہر دیکھنے میں کیا لگے ظلم ہے، تو پھر یہی کرنا پڑے گا تمہیں۔ پھر وہاں اگر اپنی عقل لڑا رہے ہو نا کہ نہیں جانور کو کیوں کاٹیں، اس گائے نے بیچاری نے کیا بگاڑا ہے ہمارا، ایک صاحب کہنے لگے حاملہ گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے معصوم بچے کا کیا قصور ہے۔ میں نے کہا اس ماں نے کیا کیا بیچاری نے، جو وہ کیا گناہوں کی کالک لے کے آئی ہوئی ہے، وہ اس کے بیل سے ناجائز تعلقات تھے، یا وہ باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے بھاگی ہے۔ جیسے وہ بچہ معصوم ہے تو اس کی ماں بھی تو معصوم ہے نا، اس میں کیا ہے؟ اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی بظاہر اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی کسی انسان کو قتل کرنا ہے، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس کو خوب سمجھیں۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قتل نفس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ کسی کے پیسے چرا لیں، کسی کی عزت آپ اچھال لیں، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ جان سے ہی بیچارے کو آپ نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل انسان کا حکم دیا گیا، انسان کے قتل کا۔ نمبر 2، انسان بھی مسلمان کا قتل کافر کے قتل سے بولتے کیوں نہیں؟ دگنا ہے۔ یعنی قتل کی نوعیت میں یہ جرم اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تیسری چیز آپ بیان کر لیں۔ تیسرا جرم بظاہر، تیسرا کیا ہے کہ چلو ان کی بات میں پہلے کر لیتے ہیں۔ بچے کا قتل، جو اگر مجرم ہو بھی تو بھی وہ مجرم نہیں ہے۔ نابالغ بچہ تو مکلف نہیں ہے نا، اس کی تو غلطی شریعت نے بھی معاف کی ہے، اس کے تو ساری، وہ تو روزہ رکھ کے توڑ دے تو کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر، طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی، شادی ہو جاتی ہے، وہ بھی ابا کرائے گا تو ہوگی ورنہ خود کی نہیں ہوگی۔ تو یہ بچے کا قتل اس سے بھی بڑا جرم۔ اور چوتھی بات قطع رحمی، اپنی اولاد کا قتل، یعنی رشتہ دار کو قتل کرنا یہ اور بڑا جرم۔ اور رشتہ داروں میں اولاد اور باپ کا، اور ماں اور باپ یعنی والدین اور اولاد کا جتنا گہرا رشتہ ہے، صلہ رحمی سب سے زیادہ والدین اور اولاد کو ایک دوسرے کے بارے میں ہے۔ یعنی اس نوعیت کا قتل انسانی تاریخ میں اتنا بڑا جرم کہ اس نوعیت کے قتل سے بڑا جرم کوئی دنیا میں جرم ہو نہیں سکتا، اس کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ نوعیت کا جو سب سے بڑا جرم تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی عبادت سمجھا گیا ہے اس کو۔ یہ آپ سمجھیں گے میں موضوع سے ہٹا ہوا ہوں، اصل میں آپ کو جو فلسفہ ہے نا وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا معاملہ ہو کیا رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، یعنی غلط فہمی ہمارے ہاں کہاں سے آئی ہے۔ معاملات میں جو ہم اتنے ڈھیلے ہیں نا کہ جہاں چاہے بائکیں کھڑی کر دو، جہاں چاہے کسی کو بھی پیسے لے کے پی جاؤ، بہنوں کی وراثت نہ دو اور یتیموں کا مال کھا جاؤ، قرضہ لے کے پی جاؤ، تو یہ سب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے، یہاں سے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے ہمیں۔ اب دیکھو دنیا میں حقوق العباد کے معاملے میں جو سب سے بڑا ظلم تھا وہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے سب سے بڑی
عبادت. یعنی جب کسی کی آزمائش اور قربانی اور اللہ سے محبت کی مثال بیان کی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ٹاپ لسٹ پہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, صدیقہ نہیں خلیل. خلیل اور صدیق میں آپ کو پتہ ہے فرق, جو کہ مجھے پتہ ہے نہیں پتہ ہوگا آپ کو, لیکن پھر بھی پتہ ہے, فرض کر لیتے پتہ ہے, صحیح ہے نا. تو لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, حدیث میں ہے نا. تو اتنی بڑی عبادت بن گئی. وہ الگ بات ہے اللہ کی رحمت نے اس کا تقاضا کیا کہ بچے کو ذبح میں ہونے نہیں دو, اللہ کی رحمت نے تقاضا کیا, لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ اسلام اصل میں نام حقوق العباد کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ حقوق اللہ, صرف اللہ ہی کا حق ہے اس میں. اسلام نے جب یہ کہا ہے نا کہ حقوق العباد بھی اللہ کا حق ہے, تو حقوق العباد کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حقوق العباد کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیا. تو آپ لوگوں نے عوام میں, خود بھی عوام کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کس کا حق ہے؟ اللہ کا. لہذا اس پہ سزائیں وہی ہیں جو حقوق اللہ کو ضائع کرنے پر ہوتی ہیں, اور وہ تھوڑی سزائیں, کیونکہ اللہ جیسے بڑا ہے تو اس کی حق تلفی بھی بڑی ہے. اشکال ہوتا ہے نا, ایک بندہ قتل کر دو, اتنے سال جہنم میں کیوں جلے گا؟ بھائی بندہ ایک مارا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ سال سزا ہونی چاہیے, بس ختم. یوں دیکھ لو بھائی, اس بندے نے 20 سال مزید زندہ رہنا تھا فار ایگزامپل, تو 20 سال کے لیے اس کو بھی جیل میں ڈال دو. اللہ یہ کر لیتا, چلو 20 سال جہنم میں جلے. اللہ تو کہہ رہے ہیں طویل عرصے. تو بھائی اللہ کا حق, نافرمانی کی حیثیت بدل جاتی ہے. آپ باپ کی باپ نے کہا پانی پلاؤ, آپ نہیں پلا رہے. ماموں نے کہا پانی پلاؤ, آپ نہیں پلا رہے. جرم ایک ہے لیکن وزن میں فرق. بھائی کہہ رہا ہے پانی پلاؤ, آپ نہیں پلا رہے. تینوں کی نافرمانی ہے. باپ کی نافرمانی پہ سزا کچھ اور, ماموں کی نافرمانی پہ کچھ اور, بھائی کی نافرمانی پہ کچھ اور, دوست کی نافرمانی پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ پلاؤ جا رہے خود ہی اٹھ کے پی لے. تو نوعیت کیا ہو رہی ہے؟ تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ جرم کی سزا اللہ کے حساب سے ہوگی, جو اللہ نے آگ رکھی. اس لیے ہمارے جتنے اکابر تھے وہ حقوق العباد میں بہت زیادہ, جیسے نماز کی حفاظت کرتے تھے نا. نماز کی آپ کو پتہ ہے, جو نمازی آدمی ہے زمین آسمان ادھر سے ادھر جائے, نماز نہیں ضائع ہونے دیتا وہ. ہم نے سفر کے دوران دیکھا ہے کہ شدید سردی میں کسی کو رات کو احتلام ہو گیا, شدید سردی میں اٹھ کے غسل کر رہے ہیں, فجر کی نماز ضائع نہ ہو. ہم جب سفر میں, تو پہلے تو سفر میں اتنا زیادہ ہوٹل نہیں تھے, ہمیں بچپن کا یاد ہے, ہم نئے نئے بالغ ہوئے تھے, تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا بھائی سفر میں سوئے, آنکھ لگ گئی, اب غسل کی جگہ نہیں ہے, لیکن علماء سے سنا ہوا تھا نماز ضائع نہیں ہو سکتی. کتنی ٹینشن میں آدمی غسل کرے گا, جگہ نہیں ہے اور پھر بھی کرنا ہے غسل, نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے بارے میں تو کسی حد تک ہم اس کے قائل ہیں, حقوق العباد کے بارے میں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو بھائی وہ بھی اللہ کا حق ہے, یہ بھی اللہ کا حق. تو اللہ یتیم کے بارے میں کہتا ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے. وہ کیا کھا رہا ہے؟ یہ بہت شدید وعیدیں اس کے اوپر. تو میں جو بات کر رہا تھا نا, ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. معاملات میں آپ نے ایک چیز جو لوگوں کو سکھانی ہے, تو یہ جیسے میں آج بتا رہا تھا ویل للمطففین, یہی بھی اصل میں ایک جزیہ ہے. جزیہ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے جو اپنا حق لیتے ہیں لیکن تول میں ڈنڈی مارتے ہیں, ان کے لیے وعیدیں ہیں. یہ ایک جزیہ ہے. اصل میں اس میں اصول کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو حق لینے میں تو بہت آگے, اور جس بیس پہ ان کو حق دیا جا رہا ہے اس حق دینے میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں. اصل آیت کا مفہوم یہ ہے, اب ایک ٹیچر کو تنخواہ پوری مل رہی ہے, طلبہ کو پڑھانے میں خیانت کر رہا ہے, 100% اس آیت کا مصداق ہے وہ. یہ پولیس والوں پہ بھی صادق آتی ہے, آپ ایس ایچ او صاحب پہ بھی صادق آتی ہے. آپ تنخواہ لے رہے ہو لیکن محلے میں امن قائم کرنا جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو 100% اس آیت کا مصداق ہے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ٹیچروں پہ بھی صادق آتی ہے جو تنخواہیں لے رہے ہیں, پڑھائی میں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ میاں بیوی پہ بھی صادق آتی ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آئی ہے, اس نے اپنا حق آپ کا حق آپ کو دے دیا, آپ کی بیوی بنی, آپ کو اولاد دے دی ہے. آپ کو وہ جو اس نے آپ کو یہ فائدہ پہنچایا ہے, وجہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کے آئی تھی کہ نان نفقہ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا. چلو اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑو, وہاں چلو, یہ مجھے عزت دے گا, محبت دے گا, نان نفقہ اٹھائے گا. آپ نے رخصتی کروا کے گھر بھی لیا, بچے بھی آپ نے, میرا بیان سنا ہوا تھا تو اسپیڈ سے
پیدا ہو گئے, صحیح ہے نا, فل اسپیڈ سے بچے بھی پیدا ہو گئے, وہ بچوں کو کھلا بھی رہی ہے, پلا بھی رہی ہے, لیکن آپ اس کے خرچ, آپ نے صرف وہ والا بیان سنا ہے جس میں بچے اسپیڈ سے پیدا کرنے کی ترغیب ہے. حاملہ عورت کی صحت کا خیال رکھنا ہے, اس کو کھلانا پلانا ہے, جو فیڈ کرانے والی بچی ہے اس کی خوراک کا, عورت ہے اس کی خوراک کا خیال کرنا ہے, اس پہ کام کا بوجھ کم ڈالنا ہے, یہ والے آپ اتفاق سے اس دن بیان میں موجود نہیں تھے. وہ ایک آدمی گیا ٹی وی کا اینکر انٹرویو لینے کے لیے, تو دیکھا کہ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے اور دوسرا فوراً اس میں مٹی ڈال کے بند کر رہا ہے. یہ کیا حماقت ہے, اتنی محنت سے یہ گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا مٹی ڈال رہا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو 3 آدمیوں کو گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا ہے, ایک گڑھا کھودے گا, دوسرا پودا لگائے گا, تیسرا پھر اس گڑھے کو بند کرے گا. تو پودا لگانے والا اتفاق سے چھٹی پہ گیا ہوا ہے, ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. پودا لگانے والا اتفاق سے چھٹی پر, تو ہم نے کہا اپنا گورنمنٹ کے کام تو اسی طرح ہوتے ہیں نا. اب آپ دیکھو نا, پہلے سڑک بنتی ہے, پھر اس کے بعد کھدائی ہوتی ہے اس سڑک کی, کیونکہ پانی کی لائن ڈالنے والے کو بعد میں ملا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آج پبلک کے کام بھی, 4 شادیوں پر بیان سنا تھا, عدل والا بیان اتفاق سے اس دن موجود تھے نہیں. صحیح ہے نا, برابری بھی کرنی ہے. تو یہ بیوی پہ بھی صادق آتا ہے, شوہر پہ بھی. عورتیں شوہر کو نچوڑ لیتی ہیں پورا, کھا کھا کے اس کی آمدن کی ایسی کی تیسی. یہ کل ایک بڈھا آیا میرے پاس بیچارہ, اتنی ٹینشن میں, کہہ رہا ہے میں دبئی میں لاکھوں روپے کما کے میں بیوی کو کھلا دی, اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں, تو اب میں سوائے گھر میں صلواتیں سننے کے میرا کوئی کام نہیں. تو عورت نے کیا کیا, اس کو پوری آمدن, صحت بھی نچوڑ لی, اس کی پیسہ بھی نچوڑ لیا. اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, تو اب بیچارہ وہ سوائے تانے سننے کے. تو یہ بھی اس آیت کا کہ اپنا حق تو آپ نے پورا وصول کر لیا, اس کا حق یہ ہے کہ اس کو بڑھاپے میں بڑا سکون. ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن ایسا ہوتا تو ہے نا, بعض لوگوں کے ساتھ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو وہ مجھے پتا ہے کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے. وہ بوڑھا بیچارہ مجھے یہ کہہ رہا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑا آپ کے پاس آ کے طبیعت ریلیکس ہو جاتی ہے, کہہ رہے گھر. تو میں نے کہا یار آپ اندازہ لگاؤ اس آدمی کی زندگی, تو یہ تو مرے گا تھوڑے دنوں میں, کیونکہ ابھی تو گھر میں پڑا ہوا ہے بیچارہ, ریٹائر ہو گیا, سکون کے لیے میرے پاس آ رہا ہے. حالانکہ سکون کے لیے قرآن میں کہیں ہے کہ لتسکنوا الیہ, سکون کے لیے تو بیوی کا تذکرہ لتسکنوا الیہا, کہیں ہے لتسکنوا الیہ, الٹا ہی ہو گیا, وہ میرے پاس آ رہا ہے سکون کے لیے. تو میں نے 2-3 چٹکلے اس کو سنانا, بڑا ہنسا نا. اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں آیا اسی وجہ سے تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں گھر میں نا. تو میں نے کہا اگر آپ لوگ سکون کے لیے میرے پاس آئیں گے, میں سکون کے لیے کس کے پاس جاؤں گا. وہ ہمارے محلے میں ایک فاحشہ لڑکی تھی, شکر ہے چلی گئی. وہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, لڑکوں کو دعوت دیتی تھی, اللہ معاف فرمائے, وہ خیر گھر تبدیل کروا دیا ان کا لوگوں نے. تو ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا ہے یار عجیب عورت ہے یہ. میں نے کہا کہ کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہہ رہا ہے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا, میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا, میں تو تجھے ٹھکانہ دے دوں گا, تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ مجھے پھر کون ٹھکانہ دے گا. تو بہاری تھے وہ, بڑے باتوں کے تیز تھے. کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے لے کے جب بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا, مجھے کون ٹھکانہ دے گا. اچھا, تو اسی طرح یہ جو یتیم کی آیتیں ہیں نا, یتیم کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عیدی سینٹر سے کسی یتیم کے چپل چرانے کے وعیدیں بیان ہو رہی ہیں. عیدی سینٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو صدقے کے بکرے آتے ہیں تو وہ بعض عملہ لوگ کھا جاتے ہیں. اصل میں قرآن کی آیتیں بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جاتا ہے. آج کل تو بڑی بہنوں کی کھائی جا رہی ہے وراثتیں, چھوٹیوں کی تو کون پوچھتا ہے. تو جب آپ بتاؤ گے نا کہ بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت یا بھائی کی وراثت جو کھا رہا ہے آگ کے انگارے کھا رہا ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ہم کھا بھی رہے ہیں تو بچے کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا, یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ فٹ فاٹ, اس کو کوئی نقصان نہیں. او بھائی یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی وراثت اس کے حوالے کرنی ہے آپ نے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس میں یتیم نہیں پوچھے گا, اللہ پوچھے گا آپ سے. آپ اللہ کا حق سمجھ کے اس کو دو گے, یتیم کا حق سمجھ کے نہیں دو گے. یتیم کیوں آپ کے انگارے کھلائے گا آپ کو؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ کہے گا بھائی کروڑوں کی جائیداد کھا گیا, بڑا ہو کر کہے گا وہ ساری واپس کر دو, اس کو آپ کے انگاروں سے کیا لینا دینا. تو یہ تو اللہ کا حق ہے, اللہ پوچھے گا آپ سے. تو اس لیے جب آپ یہ بتائیں گے کہ بڑا بھائی کھا, تو ہو سکتا ہے آدھے بھائی کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں, جو بیان میں آپ کے بیٹھے ہوں گے نا وہ آدھے کھا کے بیٹھے. اور بہن کی وراثت کا اگر آپ نے کسی گاؤں میں تذکرہ کر لیا کہ بہنوں کی وراثت کھاتے ہو, تو شاید آپ اکیلے ہو جو نہیں کھا کے بیٹھے ہوئے.
پھر ہیلمٹ پہن کے بیان کریں. وہ تو سبھی الا ماشاء اللہ, گاؤں دیہاتوں میں تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ معاملات کا دین زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح سے کہ عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ حقوق العباد نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی. آپ اگر کرائے پہ رہتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے مالک مکان کو کرایہ دینا. ایک آدمی نے کرایہ دار تھا, مجھے کہتا ہے کہ یار ہر 5 تاریخ کو مالک مکان سر پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے کرایہ دو, 2 دن بھی سانس نہیں لینے دیتا. میں نے کہا آپ بہت نالائق ہو, آپ 1 سے 5 تاریخ تک ڈیلے کرتے ہو, حالانکہ 1 مہینہ آپ نے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پہلی تاریخ کو اس کے گھر پہ جا کے گھنٹی بجا کے کھڑے ہو جاؤ. نہیں آتا لفافے میں یوں کر کے پیسے پھینک کے واپس آ جاؤ. سمجھ رہے ہو, الٹا کام ہو رہا ہے. اور میں اکثر بتاؤں, میں نے دیکھا یہ ہے کہ مالک مکان کرایہ دار کو تنگ نہیں کرتا, کرایہ دار مالک مکان کو بہت تنگ کرتا ہے. وہ اس گھر کو اپنے باپ کا گھر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں, پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے مالک مکان کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے.